बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है सियालकोट का अफ़सोसनाक जो वाक़या हुआ जिसको पूरे मुल्क की सियासी जो क़यादत है और मज़हबी जो क़यादत है सब ने इस वाक़ये की मज़म्मत की है। बुनियादी तौर पे इसके अंदर कुछ चूँकि मज़हबी एलिमेंट इस वाक़ये के अंदर उभर के सामने आया और जिसके बाद सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। जो हमारे उलमा कराम है या मज़हबी जो जमातें हैं उनको इस हवाले से ख़ासकर जो फवाद चौधरी साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा है जी कि रियासत को रिसेंटली जो टीएलपी के साथ हमारे मामलात हुए थे उसमें पीछे हटना पड़ा। सो ये टाइम बॉम्ब है जो कि वक़्त के साथ-साथ फटते रहेंगे, लिहाज़ा इस हवाले से रियासत को कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहबज़ादा हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब। आप एजेके के मज़हबी उमूर के जो है औक़ाफ़ के वज़ीर हैं। बहुत बड़े आलिम हैं। बहुत शुक्रिया साहबज़ादा साहब, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला जी। चूँकि ये इसका मज़हब के साथ हमारे दीन के साथ ताल्लुक़ है, तो मैं ये चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़ जो है पूरे पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, तो आप इस हवाले से काइंडली ज़रा अपना मौक़िफ़ जो है और बताएँ कि ये जो वाक़या हुआ है इसको दीन के साथ जोड़ना, इस्लाम के साथ जोड़ना, ये किस हद तक दुरुस्त अमल है? सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम वाक़या के हवाले से मुझे लाइन पे लिया है। सबसे पहले तो मैं ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, इसकी शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करता हूँ। इससे मुल्क व मिल्लत की जो बदनामी हुई, वो यकीनन सबके इल्म में है। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम हमें रवादारी का दर्स देता है और ये भी इस्लाम की तालीमात में कहीं हमें नहीं मिलता कि किसी कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अगर कोई ऐसा वाक़या अगर पेश आ गया है, अब इसकी हकीकत तो शायद 1-2 रोज़ में सामने आ जाएगी कि इसके पीछे क्या था, इसके मुहर्रिकात क्या थे। बहरहाल जो हमने दीन पढ़ा है, दीन हमें ये सिखाता है कि अगर उस मुल्क का कोई कानून है, कायदा है, आप उस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं पहले भी 2-4 जगहों पे इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कोई ऐसा वाक़या हो भी गया था, इंतज़ामिया मौजूद है, शहर के उलमा मौजूद हैं, आप उनसे राब्ता करते और अगर वाक़ई अगर इसमें कोई ऐसी बात होती थी तो शरई तकाज़ों को सामने रख के इस मामले को हल निकाला जा सकता था। और आप समझते हैं कि ये जो आज दीन को बदनाम किया जा रहा है, आज हर तरफ से दीन के ऊपर हमले भी होते हैं, सवालात भी उठाए जा रहे हैं और ये सवालात इसलिए उठाए जा रहे हैं जो वो आपने सोशल मीडिया पे वो जो आपने क्लिप देखे, यकीनन हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए हैं। हमारे शहर की बदनामी बिल्कुल सही है। हाफ़िज़ साहब भी मुझे मुझे देखें, ये काइंडली बताइएगा। देखिए हमारे नबी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन, जिन्होंने दीन को अपने इख़लाक़ के साथ, अपने किरदार के साथ, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने कुरान उनके ऊपर नाज़िल किया, जो जिस किस्म के सवालात उठते थे उसका जवाब अल्लाह ताला जो है वो कुरान के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार के वो लोगों की तरबियत करते थे। फिर अपने किरदार से, अपने इख़लाक़ से जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो सुन्नत के तौर पे, अहादीस के तौर पे हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है, उसमें कहीं ये हमें दिखाई देता है कि आप एक मरे हुए शख़्स की लाश को आग लगा दें। देखिए जी, आप यकीनन उलमा से सुनते हैं, आप भी यकीनन दीन को पढ़ते होंगे। ज़माने जाहिलियत में लोगों का ये तरीका था, जब आपस में कबाइल की जंगें होती थी, आपस में वो लड़ते थे, तो वो क्या करते थे कि जब बंदे को उन्होंने कत्ल कर दिया है, तो फिर क्या करते थे, किसी के कान, किसी के नाक को वो काटते थे। मेरे करीम आका ने आके इससे मना फरमाया कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि देखिए जो एक बंदा है उसको आपने पहले हलाक कर दिया है
اور پھر جو اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، پھر اسے جلایا گیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس دین کا سہارا لے کے وہ جو ہے یہ ایسا عمل کر رہے ہیں. جس دین کو ہم مانتے ہیں دین اسلام، اسلام میں کہیں بھی آپ کو ایسی کو بات جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے، کہیں بھی ہماری جی بالکل بالکل حافظ صاحب، یہ دین سے ہماری ہم سب کی مطلب آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، مطلب جو ہماری اکثریت آبادی ہے دین سے دوری کی وجہ سے، یعنی اگر ہم قرآن کو یعنی ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کو معنی کے ساتھ اگر پڑھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھے، کیونکہ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ بزنس کریں، جو بھی کریں، لیکن دین کے بارے میں تو ہر شخص کا جاننا ضروری ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں. یہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ نعرے بازی سے ہم اپنے جذبات کو اشتعال میں لا کے یہ ساری کاروائیاں جو ہے معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر کسی جگہ کہیں کو کمی رہ گئی ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اہل علم سے رابطہ کریں. مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ میں سال پہلے کسی فیکٹری میں ایک فیکٹری کے مالک سے کوئی ایسے کلمات نکل گئے، وہ فیکٹری کے لوگ مشتعل ہو گئے. تو وہاں سمجھدار لوگ موجود تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں وہاں گیا، وہ سڑک کو بلاک کیا ہوا تھا، ٹائر جلائے ہوئے تھے، تو لیکن وہ ہے جو اس کا شرعی حال تھا ہم نے نکالا تو سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے. ابھی یہ جو مسئلہ جو دیکھیے آج جو پاکستان کی بدنامی ہوئی، دین اسلام کے اوپر جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں سارے جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ایسے ہیں؟ ان کے ذہن میں تو شاید یہ ہے کہ شاید وہاں ایسے کوئی درندے لوگ سب ہوں گے، جبکہ الحمدللہ. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی پاکستان کو، اسلام کو، مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچا ہے اس کاروائی سے. بالکل بالکل وہ اسلام کا جو امن کا جو نقشہ ہے آج وہ ایسے واقعے سے یقیناً ان لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، جبکہ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ محبت والا دین، یہ امن والا دین، یہ پیار والا دین، یہ رواداری والا دین. قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے دین جو ہے وہ اسلام آپ کے لیے منتخب کیا، جس کا مطلب ہی سلامتی ہے. یعنی اس میں تو یہ سارا چیزیں جو ہے مطلب بے گناہ انسان کا ایک، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ایک انسان کا قتل بغیر کسی وجہ کے پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ وہی جو میں بات کر رہا تھا دوری. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس میں وہاں پہ جو نعرے لگے تھے لبیک یا رسول اللہ، اور ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کا ایک معاملہ چلتا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران، ریسنٹلی بھی حکومت اور ٹی ایل پی کا پھر ایک ہم نے دیکھا کہ معاہدہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں سعد رضوی صاحب کی رہائی بھی عمل میں آئی ہے، اور اب انہوں نے ان کی جتنی بھی پریس ریلیزز آتی ہیں وہ اب ڈائریکشن ان کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں آ کے ملک کی خدمت کی جائے، باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ایک کردار ادا کیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ مچایا جا رہا ہے، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس ہے ابھی تک کی، اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے ٹی ایل پی کے علاوہ بھی سیاسی جماعتیں کوئی بھی اس میں ملوث نہیں ہے. لیکن یہ جو نعرہ ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ ٹی ایل پی استعمال کرتی رہی ہے. سو آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو سیاسی جماعتوں کی جو اپروچ ہے، بیانیہ ہے، اس کے اندر کوئی ڈو یو تھنک کوئی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی؟ دیکھیے جی، ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی دینی جماعت ہو، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی دینی جماعت ہے، وہ کبھی بھی اپنے کارکنوں کو یہ ایسا قدم اٹھانے کا کبھی بھی نہیں کہیں گے. دیکھیں یہ لبیک یا رسول اللہ والا نعرہ صرف یہ ٹی ایل پی کا نعرہ نہیں ہے، نعرہ ہے، یہ مسلمان کا نعرہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر شخص یہ نعرہ لگائے گا، لیکن چونکہ اس ٹی ایل پی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. لیکن یہ تو دیکھیں الحمدللہ یہ ٹی ایل پی تو اب مارج وجود میں آئی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پہلے بھی لوگ لگاتے رہے. وہ تو 1400 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دین کو لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے تھے وہ یہی تو نعرہ وہ لگاتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل لیکن صحیح بات. جی پلیز. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ دینی جماعتوں کو بھی اپنے کارکنوں کو وہ ایک ایسا وہ آرگنائز کریں کہ سارے جو ہے نا کہ کوئی بھی یہ ہمارا ملک اس بات کی ہر کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈنڈے اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. نہیں, کوئی اسلام کے اصول ضابطے جو ہے انہیں بھی فالو کرنا ہوگا. تو دیکھیے میں یہ بات بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جہاد ایک بہت عظیم فریضہ ہے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اصول اور ضابطے جو ہیں وہ مقرر فرمائے تھے. فرمائے حملے میں پہل نہیں کرنی, بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا, عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا, سایہ دار درختوں کو نہیں کاٹنا. یہ ہے اسلام کے جہاد کا تصور. یہ باتیں دیکھیں نا, اسلاموفوبیا جو پوری یورپ کے اندر پھیلا ہوا ہے, اور مسلمان جو پاکستانی ہیں, باقی مسلمان دنیا سے وہاں پہ ہیں, ان کے اوپر یعنی فرانس کے اندر آپ دیکھ لیں, باقی ممالک کے اندر انہوں نے قانون سازیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دین کو, اسلام کو, مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو, تو اب آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس واقعے کے بعد اب لوگ کیسے دیکھیں گے ہمیں. جی دیکھیں جی, اب میں کل ہی برطانیہ میں کچھ عزیز ان سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب جس طرح کا ماحول یہاں پاکستان کا یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ رونما ہوا ہے, ہمارے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تم یہ ایسے پاکستانی ہو, ایسے مسلمان ہو, یہ کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے؟ اب تو ضرورت ہے کہ اسلام کا جو اصلی پیغام ہے محبت والا, رواداری والا, اس کو عام کیا جائے. اور یہ بات بھی میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ملک میں آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, اگرچہ لوگوں کو اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں, لیکن قانون موجود ہے, 295C موجود ہے, 295A موجود ہے, اس پہ صحیح طریقے سے عمل ہونا بھی چاہیے. اور اگر اس پہ سے طریقے سے عمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما نہیں ہوں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح 100% دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ تھا اس پہ اگر ہم صحیح طریقے سے چلیں گے تو اس طرح کے واقعات یقینی طور پہ نہیں ہوں گے. آپ کا جناب حافظ حامد رضا صاحب, آپ وزیر ہیں AJK کے مذہبی امور کے, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت نکالا, آپ بہت مصروف تھے, لیکن یہ چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام جائے, آپ جیسے جو علماء ہیں ان کی توسط سے, تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کی صورتحال ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ.